देखते रहिए अटक ब्रॉडकास्ट। मुझे दाढ़ी कोई नहीं रखना, पुत्र भी उल्टी पे लगना। मुझे दाढ़ी कोई नहीं रखना, लंबे लंबे बाल, पुत्र भी उल्टी पे लगना। हो जाए तो फिर सीए भी नादर कार वड्डी मोटी चादर कार। सीए भी नादर कार वड्डी मोटी चादर कार ते पुलिस वाले वेले तुसी सड़कों पे पाने हो, जे जो तुसी उठने हो ए जो वहीं सोने हो। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान हमीद अहमद अमान और आप देख रहे हैं अटक ब्रॉडकास्ट। और आज हमारे साथ जो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं हुसैन अमजद साहब, जिनका ताल्लुक़ महकमा पुलिस से है, लेकिन वो अटक की पहचान है एक शायर होने की वजह से, एक अदीब होने की वजह से, एक नात गो होने की वजह से। और आज हम आपकी उनसे मुलाकात भी करवाएंगे और उनका कलाम भी सुनेंगे, हम भी और आप भी इंशाअल्लाह सुनिएगा और बहुत महसूस होंगे आप। तो उनके पास चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका कलाम भी सुनते हैं, उनसे गुफ्तगू भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया है। तो स्टार्ट हम करने से पहले सबसे पहले हम चाहेंगे, आपका महकमा पुलिस से ताल्लुक़ है और आपकी हमने एक नज़म महकमा पुलिस के बारे में ही सुनी थी, ज़रा गर्दिश करती हुई हमारे तक भी आई है। तो वो आपने क्यों लिखी और क्या आपके जहन में सोच थी, और वो अगर नज़म भी हमें नाज़रीन को हमें सुना दें, बाकी बात इंशाल्लाह हम आगे चलते रहेंगे। सबसे पहले अगर उससे स्टार्ट हो जाए तो। जी बिल्कुल, मेरा ताल्लुक पुलिस से है और मैं पुलिस से पिछले 34 सालों से वाबस्ता हूँ। और महकमा पुलिस आपको इल्म है कि वो पब्लिक डीलिंग है हमारी, अवाम के साथ हमारा रब्ता होता है। लाजिम बात है, कुछ शिकवे होते हैं, कुछ गिले होते हैं पुलिस से। तो एक आदमी ने, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने गिला शिकवा किया, तो उस पे मैंने जो है वो मंजूम करके तो अपनी पंजाबी लैंग्वेज में, अपनी ज़बान में उसे एक नज़्म का रूप दिया है। तो वो है तो मेरी नज़्म, लेकिन वो एक दोस्त का शिकवा है, मैं आपकी नज़र करता हूँ। तो आज तक ये सवाल मुझसे किसी ने नहीं किया कि इसका नज़्म का क्या पस मंज़र है। क्या पस मंज़र? आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं आपको नज़्म का कुछ हिस्सा सुनाता हूँ। पुलिस वाले वेले तुसी सड़कों पे पाने हो, पुलिस वाले वेले तुसी सड़कों पे पाने हो, जे जो तुसी उठने हो ए जो वहीं सोने हो। पुलिस वाले वेले तुसी सड़कों पे पाने हो। क्या बात। ते टेढ़ी ने भी काम तुसा लोका नहीं करना, कहनी भावे खुशी होवे कहंडा होवे मरना। टेढ़ी ने भी काम तुसा लोका नहीं करना, कहनी भावे खुशी होवे कहंडा होवे मरना। ते केड़े महीने बाबे निया कणकां पर टोरने हो, पुलिस वाले वेले तुसी सड़कां ते पाने हो। क्या बात। ते फजरी ने दसो केड़ा कामकार कीता ने, मैंने को लाए हो तो चाह पानी पीता ने। वाह जी वाह। फजरी ने दसो केड़ा कामकार कीता ने, मैंने को लाए हो तो चाह पानी पीता ने। ते बाहरों के जो दिसने हो अंदरों की होने हो। क्या बात। बाहरों के जो दिसने हो अंदरों की होने हो। पुलिस वाले वेले तुसी सड़कों ते पाने हो। तो सब्जी नी पट्टी विच पाज पाज वड़सो, के जो बंदा पूछे तुसा केड़ी शै खड़सो। सब्जी नी पट्टी विच पाज पाज वड़सो, के जो बंदा पूछे तुसा केड़ी शै खड़सो। मूलियां पे पटने हो मर्चां पे खोने हो, मूलियां पे पटने हो मर्चां पे खोने हो। पुलिस वाले वेले तुसी सड़कों पे पाने हो, जे जो तुसी उठने हो जो वहीं सोने हो। पुलिस वाले वेले तुसी सड़कों पे पाने हो। सड़कों पे पाने हो। तो आपको ये शायरी का शौक किस तरह हुआ? ये पुलिस की नौकरी के दरमियान हुआ या पहले नौकरी से पहले का शौक था? तो मैं बचपन में नात पढ़ा करता था स्कूल के जमाने में, तो शायरी भी नातिया मुझे बहुत सी याद थी और उसी शौक और लगन से मैंने कहना भी शुरू कर दिया। और आहिस्ता आहिस्ता वो मेरा शौक जो है पुख्ता होता गया और यूं शेर से गजल, गजल से फिर इसी तरह किताबें मैंने लिखी। तो
لیکن جو شروع کا میرا سفر ہے وہ نعت کی وجہ سے ہے کہ نعتیہ کلام پڑھنے کی وجہ سے، نعتیں پڑھنے کی وجہ سے. تو پہلا شعر میرا یہ تھا کہ نفرتوں کے سمیٹ کر کانٹے، یہ نعتیہ شعر ہے. جی نفرتوں کے سمیٹ کر کانٹے تو نے بانٹے گلاب گلوں میں. سبحان اللہ. تو ابھی نعت بھی آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ نعت کی بھی آپ کی کتاب آ چکی، تو کوئی نعتیہ کلام تھوڑا سا. جی میں نعتیہ، یہ میری کتاب باعث نجات. باعث نجات، تو اس سے میں آپ کو ایک آدھ آپ کی فرمائش پہ کلام سنا دیتا ہوں. میں اس یقین سے پڑھتا ہوں بار بار درود. سبحان اللہ. میں اس یقین سے پڑھتا ہوں بار بار درود کہ پل صراط سے کر دے گا مجھ کو پار درود. سبحان اللہ. میں اس یقین سے پڑھتا ہوں بار بار درود کہ پل صراط سے کر دے گا مجھ کو پار درود. خزاں رسیدہ بدن کو بہار کرتا ہے، خزاں رسیدہ بدن کو بہار کرتا ہے، نفس نفس کو بھی رکھتا ہے مشک بار درود. سبحان اللہ. سبحان اللہ. درود پاک سے دنیا میں ایک مقام ملا، مجھے بہشت سے کر دے گا ہم کنار درود. بے شک. میں اس لیے بھی درود و سلام بھیجتا ہوں، میں اس لیے بھی درود و سلام بھیجتا ہوں کہ بھیجتا ہے محمد پہ کردگار درود. میں اس لیے بھی درود و سلام بھیجتا ہوں کہ بھیجتا ہے محمد پہ کردگار درود. میری نجات کا باعث بنے حسین امجد، میری نجات کا باعث بنے حسین امجد، زہے نصیب رہے عمر بھر شعار درود. سبحان اللہ. میری نجات کا باعث بنے حسین امجد، زہے نصیب رہے عمر بھر شعار درود. سبحان. میں اس یقین سے پڑھتا ہوں بار بار درود سبحان اللہ. کہ پل صراط سے کر دے گا مجھ کو پار درود. بے شک. کہ پل صراط سے کر دے گا مجھ کو پار درود. بے شک. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ محبت جو ہے نبی علیہ وسلم کی اس میں بالکل کوٹ کوٹ کے نظر آئی ہے. ابھی آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے آپ کو اب تک کوئی ایوارڈ وغیرہ یا جس طرح کوئی پولیس کی طرف سے یا کسی اور چینل کی طرف سے یا کوئی حکومت کی طرف سے کس طرح ملے ہیں کوئی ایوارڈ وغیرہ؟ پولیس کی طرف سے تو کوئی ایسا ایوارڈ نہیں ملا، چونکہ پولیس کا ان کتابوں سے، اس ادبی ماحول سے کوئی تعلق نہیں، اور نہ ہی وہ اس طرف آتے ہیں اور نہ اپریشیٹ کرتے ہیں پولیس کا محکمہ، نہ کبھی کسی نے سوچا ہے. یہ تو میرا اپنا ایک لگن شوق ہے. تو پولیس کی طرف سے تو نہ ہمیں اس کی اتنی پذیرائی ملتی ہے، اور نہ وہ کہتے ہیں کہ آپ، وہ تو کہتے ہیں بس ٹھیک ہے اپنا جاب ہے وہی کریں. تو کوئی حوصلہ افزائی نہیں، چونکہ میں میٹرک بھرتی ہوا تھا، ایف ای کیا، بی اے کیا، میں اردو پنجاب یونیورسٹی کیا، تو کوئی وہاں تو سلسلہ نہیں ہے کہ آپ پڑھے لکھے ہوں یا نہ ہوں، کوئی سلسلے میں بھرتی ہو گیا تو اللہ خیر صلاح، بس اپنی ڈیوٹی کرتے رہے. بس صحیح ہے. تو ابھی تک آپ نے مزاحیہ شاعری اور سیریس شاعری دونوں میں اپنے آپ کو منوایا ہے، تو زیادہ لوگوں نے آپ کو مزاحیہ میں پسند کیا ہے یا اس میں سیریس شاعری میں یا نعت میں؟ کس طرح آپ کو زیادہ جو ہے نا لوگوں کی طرف سے محبت کس میں ملی ہے؟ دونوں طرف ہیں، جو اردو میری نعتیہ شاعری بھی پسند کرتے ہیں، اور یہ پنجابی جو ہے یہ کیمل پور کی جو بولی ہے، جو یہ لہجہ ہے، اس کو بھی سنتے ہیں. تو اس میں ابھی کچھ اور کوئی ایسا کلام جو آپ کو پسند ہو وہ ہمارے ناظرین کو ذرا سنائیں گے؟ اردو میں یا پنجابی میں؟ پنجابی میں، اپنی بولی میں. پنجابی میں یہ ہے کہ میں نے ٹکسالی میں بھی لکھا ہے، پٹواری میں بھی لکھا ہے میں نے، اور سرائکی میں بھی لکھا ہے. تو میں آپ کو کیمل پوری زبان میں، آپ آگے پہلے مجھے آپ کہہ رہے تھے کہ وہ سنائیں، وہ میں بچوں کے بارے میں، میرے ریئل جو بچے ہیں ان کے نام بھی میں گھر میں ہم ایسے ہی لیتے ہیں. جی یہ بہت زبردست ہے، مجھے بہت پسند ہے. وہ میں سناتا ہوں کہ میرے پتر آدی احمد، میرے پتر آدی احمد، پڑھنے وچن رچ لکھن کیچ مکیچ انگریزی میں وچ. میرے پتر آدی احمد، پڑھنے وچن رچ لکھن کیچ مکیچ انگریزی میں وچ، تے فضری فضری دوئے نہا کے انڈا چاپ پراٹھا کھا کے
فجری فجری دوئے نہا کے انڈا چا پراٹھا کھا کے چٹی دودھ جئی وردی پا کے مار کے بیڑے ٹچ بولون کیچ مکیچ انگریزی میں بیچ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. فجری فجری دوئے نہا کے انڈا چا پراٹھا کھا کے چٹی دودھ جئی وردی پا کے مار کے بیڑے ٹچ بولون کیچ مکیچ انگریزی میں بیچ. میرے پتر آدھی ایمن پڑھنے ویچون ویچ لکھون کیچ مکیچ انگریزی میں بیچ تے انگریزی میں بیچ. کیا بات ہے جی. ایک آپ کی مجھے وہ بہت پسند آئی تھی, آپ نے جیسے ایک دلہن کو ودا کرنے والی اس طرح کے جو ہے نا حق ادا کروں گا بہنوں کا کہنا نا حق ادا کر سکتے. جی جی وہ جی جی کہ کیڑی شے نہیں تک نہ رکھساں, کیڑی شے نہیں تک نہ رکھساں تے اپنے ذمے کھ نہ رکھساں. اسی ہر شے ونڈ کے کھاساں ایک دوے تو وکھ نہ رکھساں. اسی ہر شے ونڈ کے کھاساں ایک دوے تو وکھ نہ رکھساں تے مرلا مرلا زمین دیساں میں پہنا نہ حق نہ رکھساں, میں پہنا نہ حق نہ رکھساں. کیا بات ہے. یہ آج کل کا جو ہے نا کلمی ہے جس کے بارے میں آپ نے بات کی ہے, ہم بہنوں کا حق تو کھا ہی جاتے ہیں. جی جی بالکل, اس میں سوچتے ہی نہیں کس کو دینا ہے. یہ آپ کی بات 100% درست ہے. تو عام نارمل زندگی میں بھی آپ ذرا مزاحیہ لہجے میں یا پھر سخت مزاج جیسے پولیس کے محکمے کے لوگ ہوتے ہیں, نارمل زندگی میں آپ کس طرح جو ہے نا؟ مزاج میرا سخت بھی ہے اور مزاحیہ بھی ہے. بعض چونکہ اپنی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ میں چونکہ شاعر جو ہوتا ہے وہ بہت حساس ہوتا ہے, کوئی شک نہیں. تو اپنے اس ایک گاڈ گفٹڈ جو میرا مزاج ہے اس کی وجہ سے مجھے بعض دفعہ جو ہے وہ مجھے کچھ الجھن سی ہوتی ہے اور سختی تھوڑی سی مزاج میں آ جاتی ہے. لیکن عام زندگی میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی میرے دوست ہیں وہ میرے ساتھ ہنستے رہتے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ہے ذرا ماحول بنا رہے, ماحول پریشانیوں کے دور میں مزاحی میں رہتا ہے اور وہ تلخ ماحول. آج کل ویسی پریشانیاں تو بہت زیادہ ہیں. اور حال میں مزاحیہ طبیعت ہی ہے میری, لیکن کبھی کبھی جو ہے وہ سختی بھی ہو جاتی ہے ماحول کی وجہ سے. اور ابھی کہیں جاتے ہیں, کہیں شاپنگ کرنے چلے گئے, کئی دفعہ تو بندہ فیملی کے ساتھ بھی ہوتا ہے, تو آپ کے فین جو آپ کو سنتے ہیں جو دیکھتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہوں گے, تو پریشانی محسوس ہوتی ہے, کیسا لگتا ہے اس وقت؟ بس یہ کافی دفعہ ایسے ہے کہ بچے یا بڑے بھی ایک دوسرے کو اشارہ کرتے ہیں کہ یہ وہ بندہ وہی ہے جو پنجابی جو ہے نا اس کا کلام ہم یا ویڈیو سنتے ہیں. اچھا لگتا ہے ایسے, تو کوئی تو آ جاتے ہیں, سلام بھی کرتے ہیں اور گفتگو بھی کرتے ہیں کہ سر آپ کی ویڈیو دیکھی ہے یا آپ کی وہ ویڈیو میرے پاس ہے یا میں نے شیئر کیا ہے یا میرے پیج پہ ہے, تو اچھا لگتا ہے یہ سارا. اگر بیگم ساتھ ہو تو وہ کہتی نہیں ہے کیا ہمارے ساتھ آئے ہیں تو ہمیں ٹائم دیں, ان کو ٹائم دینے لگے. بس یہ ہے کہ گھر میں ہم شاعروں کا یہ المیہ ہے کہ گھر میں ہمارے وہ شاعری والا ماحول نہیں ہوتا, چونکہ یہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو یہ سہولت یا یہ جو افانی یا یہ صلاحیت نہیں دیتا. تو یہ ہے کہ بعض دفعہ جو ہے وہ ہمارے گھر میں ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے ناگوار گزرتا ہے کہ یہ کتابیں بکھری پڑی ہیں, ہر جگہ آپ کی کتابیں پڑی ہیں, یا ہر وقت آپ لکھنے پڑھنے پہ لگے رہتے ہیں, ہمیں توجہ نہیں دیتے, یا شاعر بھی آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آپ کا پوچھنے آ جاتا ہے یا آپ سے باتیں کرتا ہے. یہ ایسے ہوتا ہے. معاشرتی لحاظ سے آج کل ہمارا معاشرہ جس طرف جا رہا ہے, ادب سے دور ہو کے موبائل آ گیا ہے, اس نے جو ہے نا خاص طور پہ ادب کو تباہ کر دی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں ابھی کیا جدت ہونی چاہیے کہ جس میں یہ تھوڑا سا معاشرہ پھر ادب والی سائڈ پہ آ جائے؟ اور اسی ادب کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں چھوٹے بڑے کا ادب بھی ختم ہو چکا ہے, ادب سے دور ہو کے وہ ادب بھی ختم ہو چکا ہے. یہ کتاب سے دوری جو ہے یہ لازم بات ہے, یہ موبائل کی وجہ سے یہ ہمارے درمیان ہوئی ہے. اب کتابوں کو اتنا انٹرسٹڈ ہونا چاہیے اور اس میں کتاب میں ایسا نصاب ہمیں بنانا چاہیے کہ بچوں میں دلچسپی کتاب کی طرف جو ہے وہ زیادہ ہو. اس میں ایسی کہانیاں, ایسے قصے, ایسے سبق آموز اور اس طرز پہ جو ہے نا کتابوں کو شاعری جیسے ابھی آپ سنتے رہتے ہیں یہ چیزیں ہونی کریں, اور پڑھانے والے اساتذہ بھی اس قسم کے ہوں کہ وہ جو بچے جو ہیں وہ اس طرف راغب ہوں اور موبائل سے وہ بچے. تو یہ تو کرنا پڑے گا ہمیں کہ کتابوں کو یا ایسے مواقع ہمیں دینے چاہیے, کتاب میلہ جیسے ہے یا اسکول میں ایسے ایونٹ ہے, اس کی اہمیت کو اتنا اجاگر کیا جائے کہ بچے جو ہے وہ کھنچے چلائیں. تو ہمارے اسکول میں یونیورسٹیوں میں ایسے ماحول بہت کم ہے
بزم ادب کے نعت کے مقابلے ہونے چاہیے، بیت بازی ہونی چاہیے، اسی طرح مشاعرے ہونا چاہیے، وہ نئے ٹیلنٹ کو تلاش کرنا چاہیے، ایسے اکیڈمیز ہونی چاہیے، ایسے ٹی وی پہ ان کا مقابلہ ہونا چاہیے، اس قسم کے، اور ان کو بچوں کو اخبارات میں ان کے انٹرویوز ہونے چاہیے، ان کو انعامات دینے چاہیے، ترغیب دینی چاہیے تاکہ جو ہے وہ اس طرف بچے مائل ہوں۔ تو اٹک میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی اس طرف کوئی رجحان ہے، کوئی ایسا کوئی پلیٹ فارم ہے، کوئی ایسی کوئی بلڈنگ جس طرح بزم ادب کے حوالے سے لوگ اکٹھے ہو سکیں، کوئی ایسی جگہ کوئی حکومت کی طرف سے کوئی ہے یا ہونی چاہیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں اس میں؟ یہ سرکاری طور پہ ہونی چاہیے، یہ تو بہت پہلے ہونی چاہیے، تو جیسے پنڈی لاہور وغیرہ میں تو ہیں اس طرح کے حال؟ جی بالکل، آرٹ کونسل ہیں وہاں پہ، باہر سے کوئی شاعر آتا ہے تو وہاں رہائش پذیر ہو سکتا ہے، اس کو سہولیات ہیں، وہاں تنظیم ہے، وہ مواقع ہوتے ہیں۔ یہاں کوئی دفتر نہیں ہے، کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، اور کوئی امداد نہیں ہے کہ کوئی شاعر غریب ہے، عموماً غریب ہی ہوتے ہیں، وہ کتاب چھپوانا چاہتا ہے، ان کے پاس مصحفیں پڑی ہوئی ہیں، مالی طور پہ وہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ کتابیں اپنی کریں، پھر کتاب خریدتا کوئی نہیں ہے، پذیرائی کوئی نہیں ہے، چارمنگ کوئی نہیں ہے اس میں، تو بس عجیب سا ماحول ہے بنا ہوا پاکستان کا۔ تو ادب کی طرف، ادب کے فروغ میں گورنمنٹ کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے، اور ہر شہر میں ایسی اکیڈمی سرکاری طور پہ ہونی چاہیے، اس کی فروغ کے لیے، اس کی ترقی کے لیے جو ہے وہ کوئی آرٹس کونسل بننا چاہیے، سنجیدگی سے جو ہے کام کرنا چاہیے، اور جو نادار شاعر ہیں وظیفہ ہونا چاہیے، ان کی کتب کا وظیفہ ہونا چاہیے، ویسے ان جی بالکل، میں آپ کو اپنی کتاب گداز سے کوئی غزل دیکھتا ہوں آپ کو۔ بدن میں موج انگڑائی بہت ہے، بدن میں موج انگڑائی بہت ہے، لچکتی شاخ یاد آئی بہت ہے، بدن میں موج انگڑائی بہت ہے، لچکتی شاخ یاد آئی بہت ہے، ہجوم شہر سے اکتا گیا ہوں، میرے جینے کو تنہائی بہت ہے، ہجوم شہر سے اکتا گیا ہوں، میرے جینے کو تنہائی بہت ہے، کیا بات ہے، اندھیری رات اور لمبی مسافت، اکیلی جان گھبرائی بہت ہے، کیا بات، اندھیری رات اور لمبی مسافت، اکیلی جان گھبرائی بہت ہے، اسے میں ورغلا سکتا ہوں امجد، مگر ایسے میں رسوائی بہت ہے، رسوائی بہت ہے، کیا بات، اسے میں ورغلا سکتا ہوں امجد، مگر ایسے میں رسوائی بہت ہے، بہت بڑا پیغام ہے جی، بہت بڑا پیغام ہے، ہجوم شہر سے اکتا گیا ہوں، میرے جینے کو تنہائی بہت ہے، بہت بڑا میرے پیغام جینے ہے کو آخری شعر میں، تنہائی بہت بہت ہے۔ کوئی ابھی مزاحیہ آخر میں کوئی ایسا ہو جائے جو آپ کا فیوریٹ ہو؟ مزاحیہ سناتے ہیں کہ توتے نالو چھمک پان کے 500 تو سمپاٹنا نوا، توتے نالو چھمک پان کے 500 تو سمپاٹنا نوا، وات میں پیچھے ہٹنا نوا، تے ادھی جئی روٹی نال میں پورا کٹوا چاٹنا نوا، وات میں پیچھے ہٹنا نوا، تے کل پہ لگنے بھی پہ لگنا، ککروں تے کی پہ لگنا، بابے تے کمل سٹو، بابے بہت سی پہ لگنا، تے مچھا داڑھی کوئی نہیں رکھنا، پتر بھی ہونتے پہ لگنا، مچھا داڑھی کوئی نہیں رکھنا، لمبے لمبے بال، پتر بھی ہونتے پہ لگنا، پھل پہ لگنے بھی پہ لگنا، ککروں تے کی پہ لگنا، تے پہلو تد کمینہ آکھا تا میں تد پھینا آکھا، پہلو تد کمینہ آکھا تا میں تد پھینا آکھا، تے بالو تدا ملنے بارے کلوں گھٹ سڑینا آکھا، تے ماں کرمے نہ کیڑا ڈارے آؤں رشوت کی نہ آکھا، ماں کرمے نہ کیڑا ڈارے آؤں رشوت کی نہ آکھا، تے بابر خان بروٹھے آلا آؤں دارو پینا آکھا، بابر خان بروٹھے آلا آؤں دارو پینا آکھا، پہلو تد کمینہ آکھا تا میں تدا پھینا آکھا، تا میں تدا پھینا آکھا۔ اور ابھی میرے دوست کی فرمائش ہے کہ ایک آخر میں اور جو ہے نا ایک مزاحیہ سی ہو جائے تو پھر سیے وچ تا نادر کار وڈی موٹی چادر کار،
ਸੀਏ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਾਦਰ ਕਾਰ ਵੱਡੀ ਮੋਟੀ ਚਾਦਰ ਕਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਆਖਣਾ ਇਸਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਕਰ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਆਖਣਾ ਇਸਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਕਾਰ ਤੇ ਬੇਬੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਮਾਦਰ 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 ਕਰ ਬੇबे ਤੇ कोई नहीं आखना कल्चर ही खत्म मादर 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 करते। क्या बात है जी साहब, बहुत मजा आया जी आपसे बातचीत करके। हम इंशाल्लाह एक और प्रोग्राम आपके साथ जरूर करेंगे जिसमें सिर्फ आपका कलाम होगा। आज जो बातें थी वो बतानी जरूरी थी, जो लोगों को पता नहीं था आपके बारे में भी और आपकी किताबों के बारे में भी। इंशाल्लाह ताला फिर ऐसा एक आपसे वक्त लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मसरूफियत में हमें टाइम दिया है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। आपने हुसैन अमजद साहब की बातें सुनी, उनकी शायरी सुनी, मुझे बहुत मज़ा आया और ज़रूर आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो इंशाल्लाह हम एक और प्रोग्राम ज़रूर करेंगे। उनसे भी हमने कहा हम उनके साथ सिर्फ उनका कलाम आप लोगों को सुनाएंगे। असल जो बातें इसलिए की हैं कि लोगों को उनके बारे में मालूमात हो सके। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम उनके साथ कलाम ज़्यादा उनका सुनेंगे और इंशाल्लाह वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा। अपने मेज़बान हमीद अहमद अमान को इजाज़त दीजिए। देखते रहें अटक ब्रॉडकास्ट, शेयर कीजिए लोगों के साथ, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।